पुश्त पर थे, 3 सूबाई हुकूमतें उनकी जेब में थीं, कौमी असम्बली और सैनेट में उनके लोग बराजमान थे, स्पीकर और चेयरमैन के और डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन के ओहदों पर। इसी तरह मीडिया का गला घोंट के खामोश करा दिया गया था, अपोजिशन को जेलों में डाल के बंद कर दिया गया था। इतने मवाफ़िक हालात आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में किसी डिक्टेटर को भी मुयस्सर नहीं आए जितने इमरान नियाज़ी को 4 साल हुकूमत करने के लिए मिले थे। लेकिन 4 सालों में इमरान नियाज़ी ने अपनी मनफी, अपनी सैडिस्ट सोच के नतीजे में मुल्क की तबाही कर दी, मईशत को तबाह कर दिया, खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी हैसियत को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के ताल्लुकात उसके तमाम इकनॉमिक स्टेक होल्डर्स के साथ सर्द मैरी या खिंचाव में डाल दिए। चीन के साथ भी हमारे ताल्लुकात मुतासिर किए, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारे ताल्लुकात मुतासिर किए, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात को मुतासिर किया, और अमेरिका के सदर की फ़ोन कॉल के लिए कशकोल लेकर, एक फ़ोन कॉल का सवाल है बाबा, जिस तरह इमरान नियाज़ी ने पाकिस्तान की बेइज्जती की है, किसी ने आज तक वैसी बेइज्जती नहीं की। इसी तरह खलीजी ममालिक से भी पाकिस्तान के ताल्लुकात को सर्द मैरी में धकेल दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये किसका एजेंडा था? वो लोग जो फ़ॉरेन फंडिंग के ज़रिए, ममनुआ फंडिंग के ज़रिए इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाए, उन्होंने इमरान नियाज़ी के हाथों पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद किया। 4 साल पाकिस्तान के हर शोबे को सत्यानाश और बेड़ा गर्क किया, और अब अपने 4 साल की तबाही का 4 दिनों में हमसे हिसाब मांगते हैं। कोई शर्म होनी चाहिए हुकूमत साबका के तर्जुमानों को। आज सारी कौम जानती है कि जो कांटे आप बखेर के गए हैं उनको पूरी कौम ने चुनना है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को इन कांटों से साफ़ भी करेंगे और इसे गुलो गुलजार भी करेंगे। इस मुल्क में दोबारा तरक्की के फूल खिलेंगे, और जो नालायकी इमरान खान मुल्क को देकर गया है, उस नालायकी को पाकिस्तान स्पीड से बदलेंगे। आपने इस्लामाबाद में देखा कि 16 अरब रुपए का मंसूबा 4 साल से ज़ाय हो रहा था। 4 साल से इस्लामाबाद मेट्रो मंसूबे के ऊपर गर्द डल रही थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा था। इमरान नियाज़ी को अवाम की फलाह का कोई ख्याल नहीं था, और जब हुकूमत बदली तो वही मंसूबा जो 4 सालों में न चल सका, 5 दिन के अंदर ऑपरेशनल हो गया। सिर्फ ये एक मंसूबा फ़र्क ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है कि नालायकी और काबिलियत में क्या फ़र्क होता है, नाअहली और अहलियत में क्या फ़र्क होता है। आज अब इमरान नियाज़ी कोशिश कर रहा है कि उसकी करप्शन पे सवाल ना पूछे जाएं। इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलना इमरान नियाज़ी का ब्लैक मेलिंग हथकंडा है। इमरान नियाज़ी हिटलर का शागिर्द है और हिटलर की सियासत को पाकिस्तान में नाफिज करना चाहता है। जिस तरह हिटलर ने जत्थों के ज़रिए अपने मुखालफिन पे हमले कराए, जर्मनी के इदारों पे हमले कराए ताकि उसका रास्ता साफ़ हो सके, इमरान नियाज़ी भी आज अपने जत्थों के ज़रिए कहीं सोशल मीडिया पर और कहीं सड़कों पर इदारों पर हमले करके चाहता है कि उसके ख़िलाफ़ मुकदमात की कार्रवाई रुक सके। फॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हो?
اگر عمران نیازی تمہارا ہاتھ صاف ہے تو فورن فنڈنگ کا حساب دو، رسیدیں دو۔ پچھلے 7 سالوں سے کبھی ہائی کورٹ کبھی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو روکے ہیں، ہائی کورٹ نے لیا تو سپریم کورٹ جا کے ہائی کورٹ کو روکے ہیں۔ کیا شفافیت ہے؟ کدھر ہے مسٹر ایماندار؟ اگر عمران نیازی صاحب آپ کا دامن صاف ہے تو آؤ آ کے رسیدیں دکھاؤ اور صاف ہو جاؤ۔ لیکن 7 سالوں سے کروڑوں اربوں روپے جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا کھایا ہوا ہے، اس پر عمران نیازی رازداری کے لیے، اس کی گرفت سے بچنے کے لیے مسلسل راہ فرار پر ہے۔ اور آج الیکشن کمیشن پر دھاوا بولنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کیا جا سکے۔ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ ہمارے ادارے اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں فیصلے نہیں دیں گے، بلکہ آئین اور قانون کے روشنی میں فیصلے دیں گے۔ اسی طرح جو تحفے ہیں، فورن گفٹس ہیں، توشہ خانہ کیس ہے، اس میں بھی عمران نیازی بھاگتا منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنا ہلکا، کوئی اتنا چھوٹا وزیر اعظم نہیں آیا جس نے برادر ملکوں کے تحفوں کو بازاروں میں بیچا ہو اور جیبیں گرم کی ہوں۔ آپ کسی کی شخصیت اس سے اندازہ کر لیں کہ جو شخص انتہائی برادر ملک کے تحفے جو اس کو بھائی بنا کے دیے گئے ہوں، ان کو بھی بازار میں بیچ کے اپنی جیب گرم کر سکتا ہے، تو وہ کسی اور چیز کا سودا کرنے میں کتنی دیر لگائے گا۔ اسی طرح جو سکینڈل ان کے مافیاز کے ذریعے چینی میں، آٹا میں، دوائیوں میں، LNG میں، وہ جیپوں کی امپورٹ کے اندر اپنے پیاروں کو 10,000 جیپیں امپورٹ کرنے کے پرمٹ دیے، یعنی کہ جو ناک ڈاؤن جو پاکستان میں اسمبل گاڑیاں ہوتی ہیں ان پہ زیادہ ڈیوٹیاں، اور جو اسمبلڈ گاڑیاں منگائی گئیں ان پہ کم ڈیوٹی۔ کروڑوں اربوں روپے کے اسی طرح کے گھپلے ان کے جو ہیں وہ سب منظر عام پر آئیں گے، اور عمران نیازی صاحب کو کرپشن کے ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ آج پاکستان میں جو عمران نیازی صاحب خود کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی آزادی کے ہیرو نہیں، پاکستان کی آزادی کے ولن ہیں، چونکہ 20,000 ارب قرضوں میں پاکستان پہ لاد کے گئے ہیں۔ پاکستان میں 71 سالوں میں 25,000 ارب قرضہ لیا گیا۔ عمران نیازی کے 3.25 سالوں میں اس 25 ارب کے مقابلے میں 20,000 ارب قرضہ لیا گیا، اور سارے کا سارا خساروں میں جھونک دیا گیا۔ ملک میں کوئی پیداواری منصوبہ نہیں لگا جس سے معیشت مضبوط ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عمران نیازی کبھی امریکہ کی سازش دیکھتا ہے۔ عمران نیازی صاحب، آپ تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے تھے یا اللہ میاں یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں، اور جب تحریک عدم اعتماد آئی تو آپ نے کہا کہ میری دعائیں سنی گئیں، 1 گیند سے 3 وکٹیں گراؤں گا، اور جب پھر اپوزیشن نے گگلی ماری اور آپ کی 3 وکٹیں اور مڈل سٹمپ گر گیا تو آپ کو امریکہ کی سازش یاد آ گئی۔ آج پاکستان کا وہ سفیر جس نے مراسلہ لکھا وہ جھوٹا، پاکستان کی وزارت خارجہ جھوٹی، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جھوٹی، پاکستان کے مسلح افواج عمران کے بقول جھوٹے، پاکستان کی عقابی انٹیلیجنس ایجنسیز جن کی دنیا میں ہر چیز پہ نظر ہے وہ عمران کے بقول جھوٹی، اور سچا کون ہے؟ اکیلا عمران خان۔ پورا ملک جھوٹا اور ایک اکیلا مسٹر یو ٹرن سچا۔ قوم اس گندگی کو اور اس جھوٹ کو
نہیں تسلیم کر سکتی۔ آپ چند اپنے حمایتیوں کے ساتھ مل کر سڑکیں ناپیں۔ ہم نے 2000 کلومیٹر موٹر ویز بنائی ہیں۔ آپ کو سڑکیں ناپنا آتا ہے یا آپ کو چندے اکٹھے کرنا آتا ہے؟ تو چندے اکٹھے کیجئے، سڑکوں پہ دھرنے دیں، جلوس نکالیں، آپ کی مرضی، لیکن پاکستان کے نظام میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب میں 25 دنوں سے بدترین انتظامی بحران عمران نیازی اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے جو ریاستی عہدوں پر بیٹھے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ صدر پاکستان اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ صدر پاکستان کو عمران نیازی نے پی ٹی آئی کا جیالہ بنا دیا ہے۔ صدر پاکستان ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، وہ غیر سیاسی ہوتا ہے۔ جو شخص اس پہ بیٹھتا ہے وہ پورے ریاست کے لیے مشترکہ اور یکساں ہوتا ہے، لیکن چھوٹا آدمی اپنے لوگوں کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے۔ اور آج عمران نیازی جس طرح صدر مملکت کے عہدے کی بے توقیری کروا رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کرا رہے ہیں، یہ بات صاف ظاہر کرتی ہے کہ عمران نیازی ایک انارکسٹ ہے۔ وہ انارکی پہ یقین رکھتے ہیں، انہیں آئین اور قانون کا کوئی احترام نہیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ عمران نیازی جس طرز سیاست پہ چل رہے ہیں، وہ خود اپنے ہاتھوں سے کبھی آئندہ اقتدار میں واپسی کے دروازے بند نہیں کر رہے، بلکہ ایک ایک دروازے پہ خود تالا بھی لگا رہے ہیں، چونکہ ریاست کا کوئی نظام ایسے انارکسٹ کو قبول نہیں کرتا کہ جو آئین کی پرواہ نہ کرے، جو قانون کی پرواہ نہ کرے، جو اپنی ذاتی انا کو، اپنی نارسسزم کو آئین اور قانون سے بالا تر رکھے۔ عمران نیازی صاحب، آپ کی ایگو ماؤنٹ ایورسٹ جتنی ہوگی، لیکن پاکستان کا آئین اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ پاکستان کے آئین سے نہیں کھیل سکتے۔ ہم پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں گے۔ اگر پاکستان کے آئین کو کمزور کر دیا گیا تو اس ریاست کی بنیادیں ڈھہ جائیں گی۔ تو اس لیے آپ سوشل میڈیا پر جتنے مرضی ٹرینڈ بنا لیں، اب کارڈ کھیلنے کی بات نہیں ہے، اب ڈیلیوری کرنے کی بات ہے، اب کارکردگی کی بات ہے۔ کارڈ نہیں چلے گا کہ کون سا مذہبی کارڈ آپ کھیل رہے ہیں، آپ پروپیگنڈا کارڈ کھیل رہے ہیں۔ اب ایک ہی کارڈ چلے گا، وہ کارکردگی کا کارڈ ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی موجودہ حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں جس رفتار سے کام کر رہی ہے، پاکستان کے عوام کو تبدیلی پہلی دفعہ نظر آئے گی کہ اس ملک کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جو عوام کے لیے، ملک کے لیے اور عمران نیازی کا جو گند ہے اسے صاف کرنے کے لیے دن رات محنت سے کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، کچھ لوگ بشمول عمران خان کو شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم بننا ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ کل انہوں نے مسلم ممالک کے سفیروں کو بھی بریفنگ کی ہے، سعودی عرب جا رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مسلم کنٹریز کے ساتھ اب پاکستان کے تعلقات بھی اچھے ہوں گے، کوئی ایک بڑا دیکھیے، شہباز شریف صاحب سعودی عرب سے عمران نیازی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کے اداروں کے خلاف، اس ملک کے خلاف انتشار اور افراتفری پیدا کر کے اپنے اقتدار کے جانے کا بدلہ لے سکیں۔ وہ پاکستان سے بدلہ لے رہے ہیں، وہ پاکستان کے آئین سے بدلہ لے رہے ہیں، وہ پاکستان کے مفادات سے بدلہ لے رہے ہیں۔ آج عمران نیازی ملک کے اندر اور ملک کے باہر چاہتا ہے کہ عوام ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں، لیکن پاکستانی عوام میچیور ہیں، پاکستانی عوام سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے بندے کے ہاتھوں انہوں نے اعلی کار نہیں بننا جو اس ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔